सियासत, मजहब, समाज अगर ये हमें अंदर से तब्दील नहीं करते तो खराबी कहाँ है? यार तो आपने मेरा ख़राब कर दिया है। आपने कह दिया पुलिस ऑफिसर और लर्नर, ये दोनों बातें आपने इकट्ठी करने की कोशिश की है। सही। हमारे यहाँ वैसे दुनिया में लोग ये कहते हैं कि भाई पुलिस नजर नहीं आती लेकिन सब कुछ होता है, लेकिन अब समझिए कि हम वो दुनिया नहीं है, हम एक तीसरी वर्ल्ड की दुनिया है। अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, अपने अंदर ठीक करना है, ना तो वो वैसा समाज है और फिर वो वक्त आ जाएगा कि जब ये पुलिस आपको ज़्यादा नजर नहीं आएगी। और मैं वो मजाक से हंस के कहता था ये हमारा पेट्रोलिंग प्लान नहीं, ये पेट्रोल खर्चने का प्लान है। डंडा वाला महकमा भी अलग है और कलम वाला महकमा भी अलग वो है। कलम चलती कब है? हमें तो थानों वानों में नजर नहीं आती, वो थानों में तो यही नजर आती है कि मुहर्र चला रहे होते हैं। आपके एसएचओज या लॉ ऑफिसर्स जो है वो कोई यूजुअली जो वो कहानी बना के लेके जाते होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अब तो वो सोचते होंगे कि नहीं इस तरह से जो है वो कुछ कर सकते। मैंने तो अपना फोकस रखा हुआ है डकैती पे, चोरी पे, स्ट्रीट क्राइम पे, वुमन प्रोटेक्शन पे, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे। आप इसकी बात मुझसे कोई करें, कौन से मुल्क में पुलिस वाले रिकवरियां देते हैं? ये हम देते हैं, ये अच्छा मुल्क है, इस पे अच्छी बातें करें। सियासत, मजहब, समाज अगर ये हमें अंदर से तब्दील नहीं करते तो खराबी कहाँ है? मायूसी और बदगुमानी ओढ़कर माशरे से कट कर मत बैठिए, उठिए, एक अच्छे समाज की तश्कील की आरजू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जुस्तजू कीजिए। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्रोग्राम जुस्तजू के एक और सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का ये सेशन इसलिए आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारे एक बहुत लर्नड ऑफिसर जो है वो हमारे साथ आज हमारी हॉट सीट पे हैं, और क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे बिगाड़ हैं जिसको हम सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, और उनमें से कुछ बिगाड़ ऐसे भी हैं जो फिर क्राइम के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हमें लॉ को अपने इंडोर्स करवाना होता है। तो आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदिल साहब हैं। मैं जब इनकी चीज़ों को पढ़ रहा था तो बहुत एक लंबी लिस्ट थी, इन्वेस्टिगेशन से लेजिस्लेशन, फिर इनका खुद जो है वो किन किन चीज़ों से इंटरेस्ट लेना। आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। 4th CSS के अंदर इनकी पोजीशन थी, ऑल राउंड ऑफ CSA। टॉपर हैं NPA यानी नेशनल पुलिस एकेडमी के अंदर जो है वो इन्होंने टॉप अपना किया अपने अमंग द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। इसी तरह से टॉप करते रहे दूसरा पंजाब के अंदर भी, लम्स में, यूनाइटेड नेशन में, सब जगहों पे जो है वो अपना कुछ ना कुछ इन्होंने किरदार अदा किया। एकेडमिक्स के अंदर जो है वो बहुत ही मजबूत हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। आपको वेलकम कहते हैं मस्त FM 103 के प्रोग्राम जुस्तजू में। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने करियर के हवाले से बताइए कि किस तरह से ये करियर आगे बढ़ा। आप 92 नंबर है आपका फैसलाबाद के CPO का, और इससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में आप इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पे पोजीशंस में रहे हैं। तो अपने तारुफ के साथ ज़रा इसको मैच कीजिएगा थोड़ा सा। तारुफ तो आपने मेरा ख़राब कर दिया है। आपने कह दिया पुलिस ऑफिसर और लर्नर, ये दोनों बातें आपने इकट्ठी करने की कोशिश की है। सही। हम जिस माशरे में रह रहे हैं जी, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पुलिस अफसर का मतलब है पावर ओनली स्टिक। ठीक है, ये बड़ी रॉन्ग परसेप्शन है और मैं इस परसेप्शन को चैलेंज करता रहता हूँ। और मैं आपकी वसातत से आपके लिसनर्स को ज़रूर बताऊंगा कि आजकल की दुनिया में, आजकल के दौर में काफ़ी इस पर रिसर्च हुई, बहुत बात हुई। ये जो पुलिस का महकमा है ये कोई बहुत पुराना महकमा नहीं है। इट्स ओनली अबाउट 150 ईयर्स ओल्ड महकमा। एग्जैक्टली। उससे पहले इट वॉज पार्ट ऑफ आर्मी। ठीक है, तो आर्मी में से एक ये डिपार्टमेंट निकला है और पर्पस ये था कि सिटीजन्स के लिए एक सेपरेट यूज ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी 2014 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई
اور اس کا نام تھا ٹاسک فورس فار، اوباما نے جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے اس کے لیے رکھا تھا، اس کو ٹاسک کیا تھا، ایک بہت بڑی انہوں نے ٹاسک فورس بنائی، ٹاسک فورس فار 21st سینچری پولیسنگ. اس کی 8 ریکمنڈیشن ہیں. ایک ریکمنڈیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ اس سے بہت ریلیٹ کرتی ہے جس سے میں نے اتنی لمبی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ دس از این ایج آف سولجر اسکالر. دس از ایج آف سولجر اسکالر. نہ صرف سولجر ہونے سے کام چلے گا، نہ صرف اسکالر ہونے سے کام چلے گا. یو نیڈ اے کمبینیشن آف بوتھ. اور میں آپ کی وساطت سے آپ کے لسنرز کو پھر یہ بات کہتا ہوں کہ پولیس کا واحد ایسا محکمہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ایک ہاتھ میں قلم ہے. ورنہ ڈنڈا والا محکمہ بھی علیحدہ ہے اور قلم والا محکمہ بھی علیحدہ ہے. لیکن وہ قلم چلتی کب ہے؟ ہمیں تو تھانوں وانوں میں نظر نہیں آتی. وہ تھانوں میں تو یہی نظر آتی ہے کہ محرر چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر نہیں بہت چلتی ہے. میں آپ کو عرض کروں، ہم ہر روز ہائی کورٹوں کے سامنے، عدالتوں کے سامنے اپنا، اگر ہمارا کسی جگہ پولیس مقابلہ ہوا ہے تو اس ڈیڈ باڈی کو ہم وہاں پھینک کے نہیں جاتے، ہم اسی ڈیڈ باڈی کو انہی کانفلکٹ کے حالات میں اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. وی انڈر گو اے پروسیس، اس پہ ریٹیں ہوتی ہیں، اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم فیس کرتے ہیں. صحیح. تو یہ وہ کمبینیشن ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور ایک ہاتھ میں قلم. یہ بات ہماری سوسائٹی میں پھیلانے کی ضرورت ہے. آپ کو دونوں چیزیں چاہیے کنٹرول کے لیے. اور پولیس کو اور پولیس کہیں پہ بھی دنیا میں پاپولر نہیں ہے. آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پولیس کو پاپولر بتائیں. مقصد یہ ہے کہ وہ ڈسکورس آپس میں وہ بیانیہ شروع ہو جائے، بات ہونی شروع ہو جائے، جس سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پولیس کے لیے لینس جو استعمال کرنا ہے وہ مختلف کرنا ہے. کیونکہ ہماری نیچر آف جاب ایسی ہے جو بڑی کرٹیکل ہے. صحیح. ہمارے سامنے 2 فریق آتے ہیں تو اگر آپ صرف جج ہیں تو آپ ایک کے خلاف لکھ دیں گے بٹ آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرائیں گے. بالکل صحیح. عمل درآمد پولیس کرا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا وہ آتا ہے. پروفائل کی آپ نے بات کی. پروفائل تو اللہ کی ذات بناتی ہے، یا وہ میں گاڈ پرپوزز، اپنا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز والی بات ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ہی از دا بیسٹ پلانر. تو آئی آلویز وانٹڈ ٹو پریکٹس لا. مجھے لا کا بہت پیشن ہے اور تھا. بالکل صحیح. تو سی ایس ایس ابا جی کے کہنے پہ دیا اور اللہ نے مہربانی کی، اس میں پوزیشن آئی. اس کے بعد تھرو آؤٹ جو سول سروس کا ایک ماحول ہے، میں نے کوشش کی کہ اپنے اسکل سیٹ کو پریزرو کیا جائے. اور اس کی خاطر پھر میں ساتھ ساتھ میرا کتاب سے بھی ایک رابطہ رہا جو میں نے ابھی بھی نہیں توڑا. اور یہ ایک سول سروس کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا کہ کتاب دوستی ختم ہو گئی. صرف امتحان کی حد تک رہ گئی. صحیح. جس دن آپ کا امتحان ختم ہوا، صحیح، اس دن کتاب کے لیے وہ باتیں کہیں گئیں جو وجہ ہے آپ کے وہاں ہونے کی، اس وجہ کو بھلا دیا گیا. یہ ایک پہلو ہے. اور پولیس کی لیڈرشپ یا پولیس کے سینئر افسران چونکہ سی ایس ایس سے آتے ہیں، لہٰذا یہ والا پہلو جو ہے وہ عموماً وہ پوری کنڈیشننگ کا ایشو ہے. ساری سول سروس کا یہ ایشو ہے. بالکل صحیح ہے جی. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک جرنی ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا لا سے جو ہے وہ بہت تعلق ہے، تو ایک تو اس میں ضرور ہے کہ اب آپ کو کوئی آپ کے ایس ایچ اوز یا لا آفیسرز جو ہے وہ کوئی یوزلی جو وہ کہانی بنا کے لے کے جاتے ہوتے ہیں، تو انفارچونیٹلی اب تو وہ سوچتے ہوں گے کہ نہیں اس طرح سے جو ہے وہ کچھ کرنا. دوسری جانب ایک سوال یہ بھی ہے کہ بہرحال اب کیونکہ ہمارے لا جو ہے وہ بہت برٹش اس کے اوپر بیسڈ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، برٹش انڈیا کو کرتے ہیں، تو اس میں اب ضرورت ضرور ہے کہ ہم اپنے ماحول اور اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کے اندر آلٹر کریں اور کچھ چیزوں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے، شکر ہے آپ نے اس پہ بات کی. ٹھیک ہے، لیگل لٹریسی از اے ویری بگ ایشو ان پاکستان. آپ کا جو ضابطہ فوجداری ہے وہ 1898 کا ہے. 1898. Oh my God. ذرا آپ سال نوٹ کر لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں 18، میرے تو 90s کا کچھ سمجھ رہا تھا لیکن اب 1898 کا ہے. صحیح ہے. اور ہمارا جو تعزیرات پاکستان ہے، یعنی ہمارا مین جو جنرل کرمنل لا ہے، وہ 1860 کا ہے. ٹھیک. اور اس کو ری رائٹ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہم نے اس کو ری رائٹ کیا ہے، 3 دفعہ ری رائٹ کیا ہے. ایک دفعہ ہم ضیاء الحق صاحب کے دور میں حدود کے لاز لے کر آئے. ٹھیک ہے. صحیح. پھر ہم نے قصاص اور دیت کا لا انٹروڈیوس کرایا 89 میں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ. ٹھیک ہے. اور تیسری ویو جو چلی ہے وہ چلی ہے 2006 آن ورڈ، جس میں ہم نے اس کی الائنمنٹ شروع کی ہے ود انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا. ٹھیک. تو یہ 3 اس میں ویوز آئی ہیں. لیکن میں یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کیونکہ عام آپ کے سامعین جو سنے بھی ہیں اس میں سوال بھی پوچھیں کہ یہ جو 3 ویوز ہیں اس میں عوام کہاں ہیں؟ ویئر آر دا سٹیزنس؟ صحیح. یہ سوال ہمیں پوچھنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے. بالکل صحیح. اور میں چونکہ لا انفورسمنٹ کا آدمی ہوں تو میں تو قانون کا پابند ہوں. ہم سب تو قانون کے پابند ہوتے ہیں. صحیح. میں تو اگر میں نے یہ قلم بھی اٹھائی ہے تو مجھے بتانا پڑے گا میں نے کس قانون کے تحت اٹھائی ہے. صحیح.
بالکل صحیح. بہت ساری خرابیاں وہ ہو رہی ہیں, وہ ہماری اور وجوہات ہیں. ہمارا جو اوور آل ہم ماحول بنا رہے ہیں وہ اور طرح کا بنا رہے ہیں. لوگوں کی بہت ساری ایسی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ابھی میں نے گورنمنٹ آف پنجاب کے حکم پر تھوڑی دیر پہلے ابھی مسجد میں جا کے کچہری کی حکم ملا تھا کہ آج وہاں پہ کریں. آئی جی صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے خود جانا ہے, آر پی او صاحب کا بھی آرڈر تھا. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میرے پاس جو لوگ آئے مسجد میں, ان میں سے ڈکیتی چوری کی کسی نے بات نہیں کی. انہوں نے بات کی, مجھے 2-3 لوگ ملے, انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے دلوا دیں. میں نے ان کو بڑے ادب سے بتایا کہ پیسے دلوانا میرا کام نہیں ہے. صحیح. انہوں نے کہا جی وہ افسر تھے وہ تو کرواتے تھے, وہ افسر تھے وہ تو کراتے تھے. میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا, کیونکہ جب بھی میں پیسوں والے معاملے میں پڑوں گا تو میرے پہ چھینٹیں پڑیں گی. بالکل صحیح. میں نے تو اپنا فوکس رکھا ہوا ہے ڈکیتی پہ, چوری پہ, اسٹریٹ کرائم پہ, وومن پروٹیکشن پہ, چائلڈ پروٹیکشن پہ. آپ اس کی بات مجھ سے کوئی کریں, کوئی بات کسی کے پاس کہنے کے لیے نہیں تھی. 1-2 لوگوں نے مجھے نارکوٹکس کی کچھ انفارمیشن دی جن کے میں نے نام صیغہ راز میں رکھ لیے اور ان کی انفارمیشن کو ویریفائی کرنے لگا ہوں. زبردست. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے سوسائٹی کی. آپ کے فیملی میٹرز ہیں, میرے پاس روز لوگ آتے ہیں, چوری کا پرچہ کرایا ہوتا ہے, اس کے پیچھے فیملی میٹر چل رہا ہوتا ہے. ایسے اس نے ہماری فلاں ہماری آپس میں سپریشن ہو گئی تھی, چیزیں واپس نہیں کر رہے تو ان پہ چوری کا پرچہ کرا دیا. تو آپ جس دن یہ جاب ڈسکرپشن کلیئر کر لیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ چیزیں نہیں کروں گا, میں ان پہ بھی اپنا رول پلے کروں گا, لیکن میرا بنیادی رول جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہارڈ کور ہینیس کرائم پہ رہے گا. نارکوٹکس کے پیچھے میں وہ انرجی لگاؤں. تو تھانوں میں بھی میں نے بہت ڈسکریج کیا ہے کہ آپ نے غیر ضروری لین دین کے معاملات میں اور فیملی میٹرز میں نہیں پڑھنا. صحیح. اوپن اینڈ شٹ کیسز میں اپنا کام کریں. فوکس چونکہ اگر یہ ان میں پڑ جائیں گے تو کون کرے گا یہ سارا, اسٹریٹ کرائم پہ کون جائے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ پرائرٹیز کا میٹر ہے. ہمیں اپنی تھوڑی سی, اور ہمارے آئی جی صاحب نے اور ہمارے آر پی او صاحب نے لیڈرشپ دے کر اس کی کلیئرٹی لے کر آئے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کے بجائے اس پہ کریں, اس میں فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن ڈونٹ میک اٹ یور اون جاب. ادروائز جو ہے وہ آپ کے پھر کردار کے اوپر کوشچن آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہی لوگ جو آپ کو اس میں دھکیل رہے ہوتے ہیں, پھر انہی کے ذریعے بہت ساری خبریں اور باتیں بھی جو ہے وہ لوگوں تک نکلتی ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. آپ کا کم از کم ویژن اور یہ پیورٹیز جو ہے وہ سمجھ لگ گئی ہیں. سماج کو یہ سمجھنا ہے, وہ ہمارے پبلک ریپرزینٹیوز جو ہے وہ چن کے بھیجے ہوتے ہیں, ان کو بھی تھانے کچہری اپنے پرچے چڑھوانے رکھنے کے لیے. جب ہم یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ اپنے ان لوگوں سے رکھیں گے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ ڈیلیور کر پائیں گے, اور یہ سماج کیسے بہتر ہو سکے گا. یہ ہمارا اور آپ کا سب کا مسئلہ ہے, اور یہ کوشچن ہے ہمارا اور سب کے لیے. چلیے جی, سی پی او صاحب نے تو ہمیں یہ بتا دیا, بہت لمبی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے کیونکہ ہمارا آغاز ہوا ہے پروگرام کا, لیکن اس میں جو ایک بہت اہمیت کی حامل یہ ہے کہ ایک کم از کم ایک میسج جو ہے وہ پورے شہر میں جا رہا ہے. 2 مئی کو آپ جوائن کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کافی ساری جو ہے وہ چیزیں اس کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ طے کی ہیں. ہمارے اسٹیک ہولڈرز سے میٹنگ بھی, چاہے وہ مذہبی اسٹیک ہولڈرز ہوں, ہمارے تاجران ہوں, ہمارے جو ہے وہ چیمبر کے لوگ ہوں, ایکڈیمیا کے لوگ ہوں, سب جگہوں کے اوپر آپ یہاں تک کہ بچوں تک جو ہے وہ اسکولز تک بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریچ کر رہے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. ایک کمیونٹی کو انگیج کرنا, لائک میکنگ اے برج, کہ وہ اتنا آسان لگے لوگوں کو آپ تک پہنچنا, اور ایک آپ کا اس سے تاثر بھی جو ہے وہ چینج ہوگا. آئی فیل لائک اٹس ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو. اب گزارشات یہ ہیں کہ اسی کے دوران جو ہے وہ بڑے واقعات بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. آپ نے کچھ ہمیں بتایا بھی کہ آپ نے ٹاپ لائن جو ہے وہ 10 کرمنل ترین لوگ جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, بھتے لیتے ہیں, چوریاں ڈکیتیوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, یا پھر اغوا کرتے ہیں لوگوں کو, یہ ساری چیزیں, ان میں سے ایک تو اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا ہے. وہ جو بھی ہمارے جوانوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, آئی تھنک وہ تحسین کے قابل ہے کہ بہرحال وہ اپنی پوری طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا. یعنی میں جھمرا کے واقعہ کی بات کر رہا ہوں, جس کو بڑا ٹاک آف دا ٹاؤن بھی ہے, لوگ اس حوالے سے بڑی اپریشیٹ کر رہے ہیں ہماری پولیس کو. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں یہ چیزیں اب جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں؟ کوئی ایسا علام تو نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا جو ہے, اور آپ کی ڈیٹا بیس میں ایسے تمام کرمنل لوگ جو ہیں وہ اب ٹارگیٹ پہ ہیں کہ ہم نے ان کو سدھارنا ہے, ڈھونڈنا ہے, پکڑ کے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. پہلے تو میں تھوڑا سا اس سوال سے ہٹ کے آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ماڈرن مینجمنٹ میں فرسٹ 7 days آر آف امپیکٹ. اگر آپ نے 7 days میں کچھ نہیں کیا تو پھر آپ نے بعد میں بھی 8ویں دن بھی آپ نے خیر سے کچھ نہیں کرنا. تو 7 days ساری میٹنگس کو ڈیفر کر کے کہ آپ نے چیمبر سے ملنا ہے, فلاں وہ تھے, ہم نے صرف 7 days پہ صرف یہ کیا کہ پرائرٹائز ہو, انٹرنل آرگنائزیشن ری الائن ہو, اور سب ایک لائن میں آ جائیں. فار ایگزامپل آپ کو یہ بات سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ یہاں پہ جو ٹریفک کا کور تھا وہ 16 گھنٹے کا تھا,
رات 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک ٹریفک کی ڈیوٹی نہیں لگتی تھی. ایسے بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ڈالفن کی ڈیوٹی ہے وہ رات 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک نہیں لگتی تھی. میں اس بات کو سوالو نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو. تو 24 آورز کا دونوں کا کور کیا. اب جب میں نے یہ کیا تو پھر ایک نیا کرٹیسزم آیا. انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صبح والی ڈیوٹی کم کر دی. لوگوں کو آپ کو پتا ہے پولیس کے معاملے میں تو بہت نقاد قسم کے واقع ہوئے ہیں. وہ بہت بال کی کھال اتارتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے, جس سے پہلے کہ وہ پوچھیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کا ہم نے حل یہ نکالا کہ میں نے دفتروں کو دیکھا اور میرے جو ایس ایس پی صاحب ہیں حسن پٹی صاحب, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. 850 لوگ دفاتر میں تھے, وہ نکالے, ان کو سڑکوں پہ لے کر گئے. غیر ضروری چھٹی بند کی. جو دفاتر میں موجود ہیں ان کی شفٹ بند کر دی. صحیح. جو فیلڈ میں ان کی شفٹ بنائیں گے اگر اللہ نے توفیق دی, لیکن جو دفاتر میں ہیں ان کی کوئی شفٹ نہیں ہے. اب میرے ڈرائیور گن مین بھی میری طرح میرے ساتھ چل رہے ہیں. ایک پول بنا دیا ہے آفیسرز کا, اگر میرے ڈرائیور نے چھٹی پہ جانا ہوگا تو اس پول سے ایک بندہ آ جائے گا. اگر میرے ایس ایس پی کا, اس سے پہلے دو ڈرائیور میرے تھے, 2 ڈرائیور ایس ایس پی صاحب کے تھے. تو یہ ساری انہی ریسورسز میں رہ کے ہم نے پہلے 7 دن میں امپیکٹ کریٹ کرنے ریسورس مینجمنٹ ہے, پیور ریسورس مینجمنٹ. 250 بندہ میں نے سی ٹی او صاحب کے دفتروں سے نکالا. سی ٹی او صاحب 250 بندہ, وہ کیا کر رہا تھا وہاں؟ لائسنسنگ اور مختلف برانچز میں. ٹھیک ہے, وہ کام وہاں پہ موجود ہے. صحیح. لیکن آپ کو پتا ہے یہ دنیا, یہ جو ٹائم ہے جس ٹائم میں آپ اور میں رہتے ہیں, یہ تو ملٹی ٹاسکنگ کا ٹائم ہے. ایگزیکٹلی. پھر اوپر سے آئی ٹی بھی آ گئی ہے. اب تو ایک ایکسل کی شیٹ کی مار ہے, جو کام آپ 20 لوگوں سے لے رہے ہیں تو 19 لوگ تو آرام سے نکلتے ہیں وہاں سے. تو اس طریقے سے ہم نے بیلٹ ٹائٹنگ کی اور اپنے ریسورسز کو پراپرلی وہ کیا. چھٹی میں بہت سارے حضرات جا رہے تھے. ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو اے پی ایچ ڈی. میں خود بہت پڑھائی کو پسند کرتا ہوں. وہ صرف چھٹی اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ سائڈ پہ جا کے یہ دیکھیں نا, گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کتنی اچھی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو اسٹڈی لیو پہ بھیجتی ہے. تو اسٹڈی لیو پہ آپ آن ڈیوٹی سمجھے جاتے ہیں, پیچھے سے پے بھی پوری ملتی ہے. ایسا ہی. تو وہ چھٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, وہ سب چھٹیاں بند کی. اور پھر ڈگری کر لیں تو 5,000 بڑھ بھی جاتا ہے میرے خیال میں. جی وہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور 5 سال کے لیے غائب بھی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے کنٹرول کیا, منع کیا, ٹھیک ہے, روکا. اس سے یہ ہوا کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ میسج گیا. ہمارے جو انسپیکٹر تھے ٹریفک والے, جھال پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایک میاں بیوی کی. یہ میرا 3-4 دن تھا, وہ امپیکٹ والے دن تھے جو میرا ٹارگٹ تھا کہ 7 days آر فار امپیکٹ. صحیح ہے. جھال پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں ایک میاں بیوی کی ڈیتھ ہوئی. 11:30 بجے میں نے سی ٹی او صاحب بہادر سے پوچھا کہ جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. 7:30 بجے کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. پھر ہم وہاں پہ گئے, ہم نے آن گراؤنڈ جا کے اس کا پلان بنایا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, اب تو لوگ مجھ سے ہنسنا بھی شروع ہو گئے کہ اللہ میاں نے 2 وعدے کیے, ایک تقدیر کا وعدہ ہے, ایک تدبیر کا وعدہ ہے. ہم نے تقدیر کے وعدے پہ بہت زیادہ بیٹ کر لیا ہے, بہت زیادہ تقدیر. اللہ نے یہی منظور تھی. کیوں اللہ کو منظور تھا؟ اللہ نے کب کہا کہ آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے جو ہے وہ رولیں سڑکوں پہ, تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں, ویسٹرن کنٹریز میں کیوں نہیں منظور؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک, وی ڈونٹ ہیو اے پلان. ٹھیک ہے. تو ہم نے پیٹرولنگ پلان کو ہم نے ری اورینٹ کیا. ہم نے اس کا نیا نام رکھا ہے کرائم پریونشن پلان. اس کو اے آئی کے ساتھ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ, ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, جیو ٹیگنگ کی ہوئی ہے لوکیشنز کی, اس کے ساتھ کو لنک کیا, اس کو فلیکسیبل بنایا, اس کو ڈیلی چینج کرتے ہیں ہم. صحیح. ویکلی اس کا ریویو کرتے ہیں تاکہ وہ فلیکسیبل رہے. یہ جو چک جمرے والا ٹارگٹ تھا, یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا. یہ ایک نہیں 2 لوگ تھے جو ہم نے, جن سے ہمارا انکاؤنٹر ہوا. صحیح. اور دونوں شوٹر تھے. ایک کا تو ریکارڈ اویلیبل تھا, ایک سے تو لوگ ابھی اتنا ڈرتے تھے پرچے نہیں کراتے تھے. اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ افیکٹو ہوں گے تو لوگ پرچے کرائیں گے. صحیح. آپ نے کئی مرتبہ یہ مذاق سنا ہوگا کہ جب یہاں پولیس کی چوکی نہیں ہوتی تھی تو کرائم نہیں ہوتا تھا. بھئی پہلے تو ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا تھا کرائم, چوکی بننے کے بعد تو ریکارڈ ہونا شروع ہوا ہے. بالکل صحیح. جب سب سے بڑی فیور اگر آپ کسی جرم والے کو دے سکتے ہیں, ملزم کو, یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ نہ بنائے, وہ چوریاں کرتے رہیں اور آپ کہتے رہیں اللہ کو یہی منظور تھا. بالکل صحیح. تو وہ پرچے بھی کرانے ہوں گے, سٹیزن کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اور پولیس پہ بھی پھر وہ پریشر آئے گا یا وہ ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی جس کی آپ بات کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا, یہ تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جھمرا جو ہے وہ ہمیشہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا 20 سال کا صحافتی کریئر ہے. آئی اسٹارٹیڈ اپ ود مائی کریئر 20 سال پہلے بھی وہ ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا.
یہ اس کی کیا وجہ؟ اور بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسری جگہ نہیں ہے، بٹ دیٹ از مطلب کہ کچھ نہ کچھ وہاں کی بریڈ کے اندر کچھ ایسا ہے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں جی. ہم لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے زمینیں مہنگی ہو گئی، وہاں سے آپ کی بڑی امپورٹنٹ جگہ گزری، وہاں پہ سوسائٹیاں بن گئی، پیسہ آ گیا، اور پیسہ اور ایک اس طرح کا ایزی ارن پیسہ، اور اس کے ساتھ پھر کمبینیشن ہے آف سوشو اکنامک انوائرمنٹ. اور ہمارے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ پیسوں کی ریس لگ گئی ہے. اگر آپ رمضان میں یاد کریں تو رمضان کے دنوں میں لوگ کہتے ہیں وہاں بڑی غربت ہے. آپ کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. صحیح، غربت بہت ہے. ہم سارے کمپیٹ کریں. پہلے جو کام گھروں میں ہم کھانا گھر پہ کھاتے تھے، افطاری گھر میں ہوتی تھی، اب سارے چاہتے ہیں باہر ہوٹل میں کھلائیں لوگوں کو. تو آپ نے اپنی نیڈز بڑھا لی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑی سی ایجوکیشن ڈریون تربیت کا بھی ایشو ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس کو پھر پورا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے صحیح رستے غلط رستے جو ہے وہ انسان اختیار کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی چادر کے جتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے. جینڈر وائلنس یونٹ جو ہے وہ آپ نے قائم کیا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو. جی یہ پہلے موجود تھا لیکن اٹ واز ان فریگمنٹس. ٹھیک، وہ 10 جگہوں میں 10 ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا. اس کو ایک امبریلا میں ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے، بیکاز اس کے ساتھ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اکانومیز آف اسکیل، کہ آپ اتنے زیادہ لوگ اگر 10 دفتر بنا دیں گے تو 10 دفتر تو صرف 10 دفتروں کے اٹینڈنٹ ہی بڑھ جائیں گے. ریسورس ضائع ہوتا ہے. آپ نے اگر ایک دفتر بنایا ہوا ہے تو 2 لوگ وہاں لگیں گے، باقی سب لوگ کام پہ آ جائیں گے، 8 لوگ آپ بچا لیں گے. تو ہم لوگ کا ایک یونٹ بنایا. ہمارے پاس یہاں پہ ایک اے ایس پی ہے زینب، ان کو اس کا ہیڈ بنایا. اور بہت ساری اچھی بیٹیاں ہیں ہماری. وہ اب ہمارے پاس پولیس میں بیکاز آف ویمن کوٹا بہت زیادہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس پہ بھی بہت سارے لوگ بہت ساری بات کرتے ہیں. اگر آپ سینسس اٹھائیں پاکستان کا تو آلموسٹ 50% 52% زیادہ. بالکل میں وہ نہیں کہتا تو 50% بھی اگر لے لیں آن لوور سائڈ ایسے ہی ہے. تو میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں شی ول بی اے ورکنگ وومن. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو ہمارے آنے والے ٹائم میں ہم نے وہ ماحول قائم کرنا ہے کہ لوگ بچیاں محفوظ محسوس کریں. ہم نے گھنٹہ گھر میں جب بچیاں آتی ہیں شاپنگ کرنے، وہاں پہ ہم نے لیڈیز ڈپلوائے کی. اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا. ٹھیک ہے، ہیراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی ضرورت کیا ہے کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ لے. ایگزیکٹلی. اور وہ جینڈر بیس وائلنس کا انیشیٹو تھا، یہ زینب نے اس کو اسٹیئر کیا. صحیح. اسی طرح غیرت کے قتل ہوئے بند کمرے میں، گھر کے اندر ایک بیٹی قتل ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. نہ یہ اسلام میں کورڈ ہے، نہ اس کی کوئی اخلاقی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، گھر کے اندر ایک واقعہ، اس میں پولیس والے ہم خود مدعی بنے. ہم نے سیکشن 311 لگایا جو نان کمپاؤنڈیبل ہے. تو ہم نے سارے کام کیے جو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ججوں کو بھی ہم نے ریچ آؤٹ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں ججز بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان کا بہت اچھا رسپانس. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اٹس اباؤٹ پارٹنرشپ. ہم ان سے اچھی پارٹنرشپ کریں گے تو آپ کو کنوکشن بھی لے کے دیں گے ان کیسوں. سو آئیے آپ بھی پارٹنرشپ میں شامل ہوں، بیکاز ہماری کمیونٹی جب تک اس پارٹنرشپ میں شامل نہیں ہوگی تب تک یہ ایک سکسیزفل ماڈل نہیں بن سکے گا. لکھ لیں، مان لیں اس کو. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارے ساتھ آنریبل سی پی او فیصل آباد کامران عادل صاحب موجود ہیں. ان کے خیالات، ان کی باتوں سے آپ جو ہے وہ روشناس بھی ہو رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ کل کے دن میں آپ کی ان پٹ جو ہے وہ اور بھی ان کے ساتھ بڑھتی رہے گی. امید کرتے ہیں آپ پروگرام کو پسند کر رہے ہوں گے اور انہماک سے جو ہے وہ سن رہے ہوں گے. ہم ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، کہیں جائے گا نہیں، سنتے رہیے گا جستجو وچ جہاں زیب زیبی. ہیوی کرتے ہیں. سی پی او فیصل آباد کامران عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے، ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک برج کریٹ کر سکیں اور ہم ایک بتا سکیں، ان کو سامنے لا سکیں، ان لوگوں کو جن کے قلم سے، جن کی اتھارٹی سے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں یا وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے جینڈر کے حوالے سے بات کی. ایک بڑی مجھے اچھی بات یہ لگی کہ خود بھی مجھے اس کا ایکسپیرینس ہوا کہ اب جو خواتین پولیس ہے وہ ہماری مارکیٹس میں، مطلب مارکیٹس میں ظاہری بات ہے ہمارے ہاں پرپورشن اگر ہم دیکھیں تو خواتین کا زیادہ ایون ہوتا ہے پرپورشن. ہماری بڑی بھی جو بھی آپ دیکھ لیں، ایون نیش کی مارکیٹ دیکھ لیں، دوسری عام مارکیٹس میں بھی دیکھیں، چاہے وہ انارکلی گھنٹہ گھر کے اندر ہو، تو وہاں پہ اب آپ کو ویمن پولیس نظر آئے گی. ہمارے ہاں یہ بھی تھوڑا سا ایک بنا دیا کہ حالانکہ ویمن پولیس تو وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں اور ان کے لیے ان کو بھی کوشش کر کے کمزور کرنے کی کوشش کر کے ان کو کمروں میں بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے. پیٹرولنگ کے لیے جس طرح سے بتایا کہ پیٹرولنگ کو کرائم پریونشن پلان جو ہے وہ اس کے لیے کیا. ڈولفن کے لیے کیمرے جو ہے وہ ان کی باڈیز کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم یہ ایک انٹروڈکشن ہوا ہے. ڈولفن ایک بڑی زبردست انیشیٹو ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بھی ڈیوٹیز جو رات والی تھی وہ اسکپ ہوئی تھیں، ان کو پھر آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ رات کی ڈیوٹیز میں بھی ان کو ڈالا. اس کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا؟ آپ کا انیشیٹو اس میں کیا ہے؟ سر اس کو ہم لنک کر رہے ہیں انٹیلیجنس کے ساتھ. جی، ابھی وہ انٹیلیجنس سے مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا کہ جب آپ نے کہا کہ اے آئی اور ہم یہ ساری چیزوں کو اب یہ ہم اس کو کلب کر رہے ہیں.
तो वो इंफॉर्मेशन टूल्स हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन टूल्स के अलावा इंटेलिजेंस के टूल्स भी हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक कि आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ रही है, आपके पास टेक्निकल इंटेलिजेंस भी आ रही है. उसके साथ उनकी पेट्रोलिंग को लिंक, मसलन अभी मैं एक जगह पे था, एक बिजनेस के लोग आए हुए थे, बात कर रहे थे. उन्होंने मुझे अपने टाइम बताए. मतलब सूतर मंडी शाम को काम करती है, उनका कैश मूवमेंट जो है शाम को होना है. Exactly. अगर आपने सुबह ड्यूटी लगाई उसका फायदा ही कोई नहीं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो उनके ट्रेड स्पेसिफिक टाइम्स पे अगर आपका कवर काम करेगा तो वो इफेक्टिव है, वरना आप सारा दिन भगाते रहे हैवी बाइक्स. ठीक है, तो हमने उन इसको इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के साथ मर्ज किया है. बिल्कुल सही. ठीक है, वरना मैं वो मजाक से हंस के कहता था ये हमारा पेट्रोलिंग प्लान नहीं, पेट्रोल खर्चने का प्लान है. सही है, सही है. पेट्रोलिंग प्लान को क्राइम प्रिवेंशन के साथ जोड़ने की जरूरत है. बिल्कुल सही. हॉट स्पॉट हुआ हुआ है इन जगहों पे, ये अनसेफ जगह है. ये साइया वाला में एक जगह थी, वहाँ पे पीएचपी के साथ मिलकर हमने वहाँ पे 4 किलोमीटर की पट्टी है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे पे वहाँ पे रात को कोई ना कोई फायरवर्क्स हो जाते थे. हमने वहाँ पे उनको एंगेज किया. फिर हमने वहाँ पे उनके साथ एसओपी बनाई कि पीएचपी वाले और फैसलाबाद वाले पुलिस वाले मिलकर अगर कोई फैमिली गुजरेगी तो हम उनको इकट्ठे गुजारेंगे. ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. एक तो आप एक्टिव होंगे, दूसरा क्राइम प्रिवेंशन होगी. मूवमेंट से आपको नजर आएगा, कुछ पता लगेगा, और डबल गाड़ियां लग जाएंगी, वो भी अच्छा फील करेंगे कि प्रोटोकॉल आम आदमी के लिए भी तो है ना. तो उसको वो प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, बिल्कुल सही, मिल जाएगी. वो खैर से वहां से गुजर जाए उस पट्टी से तो मोटर पे चढ़ जाए और आगे चले जाए. सही. हमारे यहाँ वैसे दुनिया में लोग ये कहते हैं कि भाई पुलिस नजर नहीं आती लेकिन सब कुछ होता है, लेकिन अब समझिए कि हम वो दुनिया नहीं है. हम एक तीसरी वर्ल्ड की दुनिया है. अभी हमें बहुत सारी चीजों को सीखना है, अपने अंदर ठीक करना है. ना तो वो वैसा समाज है, और फिर वो वक्त आ जाएगा कि जब ये पुलिस आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो अभी इनको नजर आके बहुत कुछ चीजों को ठीक करना है. और मेरा ख्याल में यू आर एब्सोल्युटली राइट कि खवातीन पुलिस भी बीच में है, डॉल्फिन भी आ रही है. अच्छा, घोड़ों के ऊपर भी पुलिस जो है वो ये एक बड़ा पुराना तरीका था और ये हमारी ट्रेडिशन भी है, और मैं तो समझता हूँ मुझे खूबसूरत भी लगता है क्योंकि एक हमारा एक कल्चर है हमारा. तो उसको तो आप किस तरह से देख. जी, उनको हमने पेट्रोलिंग के लिए निकाला है. जो इकबाल वो स्टेडियम के इर्द गिर्द का एरिया है जी, वहाँ पे और जगहों पे वो बेज़बान जानवर है. हमने पहले तो उनकी रिहेबिलिटेशन का इशू था, उनका फूड, उनके रहने की जगह. मैंने जब जाके देखा इतना उनका स्वम्प फूला हुआ था. ठीक है, एक एसपी है वो ऑलमोस्ट डेली वहाँ जाते हैं. एक डॉक्टर अल्ताफ साहब है फैसलाबाद से जी, इज अ हॉर्स लवर. ऐसे ही केम फॉरवर्ड. ठीक है, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, उनसे हमने पार्टनरशिप की है. सही है. वो रोज शाम को वहाँ पे हॉर्सेस को देखते हैं. एक वेट है, वो वॉलंटियर करके आए हैं, वो उन घोड़ों की अपकीप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं. ये अपकीप होगी, सबसे पहले तो उस जानवर को आपने प्यार करना है. बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने बड़ा कुरान मजीद में उसका इतना जिक्र है, घोड़ों की पैरों से निकलने वाले उन जो है उससे जो निकलती हैं, रेज निकलती हैं, उसके बारे में बात हुई है. दे आर वेरी पावरफुल. और हम उसको यूज करना चाहते हैं पेट्रोलिंग के लिए. सही. अब पब्लिक ऑर्डर में यूज करते हैं. दुनिया हमारा जो वेदर है वो उसको भी फेवर नहीं करता, थोड़ा सा दूर भी है. तो उनकी लॉजिस्टिक्स ठीक करके फिर हम उनको इंशाल्लाह ताला हर जगह पे आपको नजर आएंगे. ज्यादा थोड़े हैं, उनकी अपकीप और संभालने का बहुत बड़ा इशू है. क्योंकि हमें अब गाड़ियां अच्छी लगती हैं, गाड़ियों पे हम ज्यादा पैसे लगाते हैं, घोड़ों पे. अच्छा, मैं आपको इसके लिए देता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके पास बहुत घोड़े हैं. आप कोई ऐसा एक कंबाइन कुछ कर सकते हैं, कोलैबोरेशन. जी बिल्कुल, और दे आर डूइंग वेरी गुड. एक राइडिंग स्कूल भी है वहाँ पे. जी बिल्कुल. अच्छा, आपका भी जो है वो हॉर्स राइडिंग और इस हवाले से हमने हॉर्स राइडिंग एकेडमी बनाई है. एकेडमी बना दी है, ये बहुत स्कूल जबरदस्त. नहीं, एकेडमी. अच्छा जी, क्योंकि वहाँ लर्निंग का है और उसमें बेटियों का भी टाइम रख रहे हैं. सही. हम एक समर कैंप बना करवा रहे हैं. वो आपके थ्रू मैं बताऊं. जी जी. देखिए, 3 तरीके हैं बच्चों को ड्रग से बचाने का. एक है कि हम उन पे पर्चे दर्ज कर लें. दूसरा ये है कि जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको अस्पतालों में जमा करा दें. और तीसरा ये है कि हम ये करें कि हम ये जो बच्चे हैं इनको ड्रग्स फ्री फैसलाबाद के लिए. अभी आपके आने से पहले मेरी मुलाकात हुई लायंस वालों के साथ. ठीक है. हम एक संडे को प्लान कर रहे हैं साइकिल पूरी यहाँ पे नहीं, वो इकट्ठा मूव करेंगे. ओके. और एक अवेयरनेस साइकिल राउंड लगाएंगे इन फैसलाबाद. उनको रूट बना के दे रहे हैं, उनके साथ ट्रैफिक वाले चलेंगे और लोग चलेंगे. जिस बच्चे के आपके मैं इसके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ. जी जी. वो फिर साइकिल वाले सारे के सारे इकट्ठे फिरेंगे और वो कल्मिनेट करेंगे जाके घंटा घर में. वहां जाके वो इकट्ठे होंगे. वहां पे कोई छोटा सा उनको नाश्ता करा देंगे, कोई चीज कराएंगे. ऐसे काम करने की जरूरत है. हमें स्ट्रीट्स पे बाहर निकलने की जरूरत है. बिल्कुल सही. अंदर घरों में बैठ के मैंने बहुत सारी ड्राइंग रूम की डिस्कशन सुनी हुई है कि इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता. सही जी बिल्कुल. अगर आप ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता. सही, बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस जी. ट्रैफिक के हवाले से आप कंसर्न भी हैं और हमने देखा है कि अब लोग ट्रैफिक के लिए निकले हैं.
یقیناً پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوتی تھیں لیکن اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں عموماً ایک سجیشن دیتا ہوں کہ 20 اگر آپ کی فرض کرے تعداد 900 ہے 800 ہے تو میں ایک سجیشن دیتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ 20 آپ ماڈل اسکوائر جو ہے وہ ڈیفائن کر لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک اسکوائر میں 4 لوگ ہیں تو 20 اسکوائر میں میرا خیال ہے کہ آپ 80 لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور 80 لوگوں کی 3 شفٹ بھی اگر لگا دی جائیں یا اگر 2 شفٹ بھی ہوں تو بہت ہے کیونکہ ایک رات کی شفٹ میں اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 160 لوگ جو ہیں اور یہ ماڈل وہ جو آپ کو شہر کے اندر کم نظر آتے ہیں تو ایک بڑا اچھا کریٹ کر سکتے ہیں آپ ایک پکچر کریٹ کر سکتے ہیں اس کا. بالکل یہ ہمیں اچھے ایکسیلنس کے ماڈلز بنانے چاہیے. جی موٹر وے جب نہیں بنی تھی تو لوگ کہتے تھے کیا ضرورت ہے موٹر وے کی, آپ نے ساری ڈیبیٹ سنی ہوئی ہے. جی 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 جب بن گئی تو اب موٹر وے کے علاوہ کسی کو کچھ سوچ ہی نہیں رہا, سوٹ ہی نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اگر ہم نے 2-3 بھی ایسے ایریاز بنا لیے, آپ تو زیادہ کہ میں کہتا ہوں 1-2 بھی بنا لیے, اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود گھنٹہ گھر. بالکل صحیح ٹھیک ہے. وہاں پہ 2 قسم کے ایشوز ہیں, ایک انکروچمنٹ کا ایشو ہے, ایک روڈ بلاک کا ایشو ہے. ایسے ہی اگر کسی نے 12 فٹ سڑک کور کی ہوئی تو انکروچمنٹ نہیں, وہ روڈ بلاک ہے. بلاک ہے ایگزیکٹلی. آئی ول ٹیک, میں پولیس کا کانگریجنس لوں گا. جی 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 روڈ میں کلیئر کراؤں گا. صحیح. تو اس طریقے سے اگر ہم یہ بھی کر لیں, تھوڑا بہت بھی کر لیں, تو آپ اگر ایک بھی آپ نے اچھی مثال پیش کر دی تو ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. ہمیں صرف ایک اچھی اگزامپل دینے کی ضرورت ہے, سب لوگ فالو کریں گے, بلکہ مثال دیں گے کہ ویسے کریں جیسے وہاں کرایا آپ. ہمیں ماڈل کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے بات کی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ صحیح فرما رہے ہیں. بس وقت کی ہماری قلت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بس فٹافٹ سے کچھ سوال کریں. اچھا CIA لاہور کے پیٹرن کو CIA کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے, یہ لاہور کا پیٹرن کیا ہے اور اس سے کیا فوائد جو ہے وہ حاصل ہوں گے؟ مجھے لگتا تھا یہ CIA تو پتہ نہیں ختم ہو گیا ہے کچھ. نہیں, CIA کے بارے میں سپریم کورٹ نے 1997 میں ایک بڑا فیصلہ دیا تھا 5 ممبر بینچ نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ CIA تفتیش نہیں کر سکتی. اس کے بعد ایک جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, انہوں نے اسی ججمنٹ کی بیس پہ آئی جی صاحب کو گائیڈنس دی, ڈائریکشن دی کہ اس کو آپ قانون کی شکل دیں. تو اب ایک قانون میں ترمیم کر کے, پولیس آرڈر میں ترمیم کر کے آرگنائز کرائم یونٹ کا کانسیپٹ ہے. دے آر بیسیکلی آرگنائز کرائم یونٹ. جی وہ لاہور کا سب سے آگے ہے. ہم فیصلہ آباد کو اسی لائنوں پہ لے کے جا رہے ہیں. اوکے. وہاں پہ فنکشنل اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ وہ لوگ اور کوئی کام نہیں کریں گے, صرف اور صرف تفتیشیں کریں گے اور صرف کرائمز اگینسٹ پراپرٹی. ٹھیک ہے. وہ لوگوں کے کئی گھروں کی, یہ جتنا اسٹریٹ کرائم ہے, جہاں موبائل بولے گا ہم وہ پکڑ لیں گے. ہم نے اس کا موبائل یونٹ علیحدہ بنایا ہے. اسی طریقے سے جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ موبائل کا چھیننا, پیسوں کا چھیننا, وہ اسٹریٹ کرائم ہے. جو رورل ایریاز ہیں وہاں کسی کا جب کیٹل تھیفٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا اسٹریٹ کرائم وہ ہے. تو کیٹل تھیفٹ کا علیحدہ یونٹ بنایا ہے, وہیں پہ رہتا ہے وہ یونٹ, انہیں 3-4 جگہوں پہ. ٹھیک. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریسیڈیوزم. اوکے. ریپیٹ اوفینڈرز جو ہے, زیادہ تر پوری دنیا کی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو ریپیٹ اوفینڈرز ہوتے ہیں سب سے زیادہ کرائم وہ کرتے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ کر چکے ہوتے ہیں اور سائیکل سے گزر چکے ہوتے ہیں. یہ ریپیٹ اوفینڈرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے, اور انشاءاللہ آئے گا, آلریڈی آ رہا ہے, لیکن میں اپنے منہ سے نہیں کہتا, لیٹ دا فگر اسپیک. اوکے, بالکل صحیح جی. آنے والے دنوں میں جیسے آنریبل CPO صاحب کلیم کر رہے ہیں, I'm sure کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان سب چیزوں کے اوپر جائے گا. بس آخری جی ایک آدھ سوال کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. یہ جو تقریباً 20-25 دن کا جو ہے وہ ایک بہت چارج جو ہے وہ آپ ہمیں شہر میں نظر آئی ہیں, چیزیں آپ کی طرف سے کی گئیں, یہ ہمیں بہت دفعہ نظر آ چکی ہیں. اسی مطلب ہو سکتا ہے چارج کے اندر تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ ایک 80 پہ ہو, ایک 70 پہ ہے, ایک 90 پہ ہے, لیکن یہ کتنا دیر جو ہے وہ ایسے چلتا رہے گا؟ جی, ایشوز یہ ہیں کہ ہم نے اسٹینڈرڈ نہیں سیٹ کیے پولیس میں. IG پنجاب نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا. صحیح. اگر آپ ایک خاص پرفارمنس پہ رہیں گے تو یو ول بی کنسیڈرڈ اے گرین ڈسٹرکٹ. اوکے. اگر آپ اس سے نیچے ہیں تو یو آر کنسیڈرڈ اے یلو ڈسٹرکٹ. اگر آپ بالکل نیچے ہیں تو آپ ریڈ ڈسٹرکٹ ہیں. بالکل صحیح. ابھی تو ہم آپٹیمل لیول پہ چیزوں کو لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تو جتنے میں نے انڈیکیٹر دیکھے تھے, کوئی 15-16 ہم نے بنائے ہوئے پولیس کے, اس میں پوری فیصلہ آباد واز ریڈ ان آل. اوہ صحیح. تو ہم نے 2 انڈیکیٹرز کو گرین کر لیا ہے. زبردست. ٹارگٹ یہ ہے کہ گرین کو مینٹین کر, گرین پہ آ کے اس کو پھر ایک دوسرا کوشچن جو آپ کا تھا, جو انڈائریکٹلی ان بٹوین دا لائنز ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو پھر مینٹین کیا جائے. مینٹین نہیں ہوتا, آپ ایک مومنٹم بناتے ہیں اور پھر آپ فٹس اینڈ سٹارٹس میں کام کرتے ہیں. کبھی آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں, کبھی آپ پیچھے ہی ہٹ جاتے ہیں. تو وہ مینٹین کیا جائے مومنٹم. تو وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو گرین کیا جائے, ان کو پھر گرین رکھا جائے, وہ اسٹینڈرڈ سے نیچے نہ آنے دیا جائے. اٹس اباؤٹ اسٹینڈرڈ سیٹنگ اینڈ اسٹینڈرڈ کہ وہ چیزوں کو اچیو کریں آپ. اس کے بعد پھر روم آف امپروومنٹ ہمیشہ رہتی ہے, بٹ دس از the minimum that I need to do.
बिल्कुल सही, ऊपर की तो अभी सीलिंग और है। बिल्कुल सही। तमाम वो लोग जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, चेंबर है, हमारी ताजरान है, या हमारे आम और लोग हैं, उनसे प्लीज़ दरख्वास्त है कि इन सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनको ग्रीन करने दें, उसके अंदर साथ दें सीपीओ साहब का भी, हम तो हैं ही हैं, कम्युनिटी भी है, कम्युनिटी भी साथ दे, यानी कम्युनिटी अपना इनिशिएटिव जो है वो वहाँ पे करे। और ये जो, क्योंकि ये ट्रेडिशन है फैसलाबाद की, हर एक को पता लग जाता है बहुत अच्छा, ये लेन देन और ये, इनसे कहीं आगे निकलिए, इनसे फ़ायदा लें इन सब चीज़ों का, ताकि जो है वो हमारा शहर बेहतर हो सके। इसके साथ हमारा और आपका रोमांस है इस शहर का के साथ, और हमने इधर ही रहना है, हमने इसको ही ठीक करना है, और हर हालत में ठीक करना है। मौका है अभी आपके पास ठीक होने का। एक छोटे से दो बड़े अजीब से वाक़यात हुए, एक ताजर ने जो है वो खुदकुशी कर ली, फिर एक ने फैमिली को अपनी कर दिया, इसने पूरे शहर के अंदर एक जो है वो एक वेव आई दुख की। थोड़ा सा प्लीज़ बताना चाहेंगे एक नटशेल में कि वो एक्चुअली वाक़यात क्या थे, और एक मैसेज हम देना चाहेंगे एक्चुअली कि इनसे आगे निकले। ज़िंदगी सबसे बड़ी अमानत है और ये क्राइम है जिसने भी ये सब कुछ किया है। जी, एक तो मेरी ये जो पुलिस की लर्निंग है वो ये, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। आप क्या लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? अभी आपने मुझसे पूछा मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्या ये स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, ये स्पीड मेंटेन हो जाएगी। मैंने आपसे कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे ग्रीन हो जाए, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा एक अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है, लोगों के पास पैसा भी है, लोगों के पास अपना घर भी है, और आपको पता है अगर आप बाहर के मुल्कों में गए तो लोगों के पास जो घर और गाड़ियां हैं वो सब कर्ज पे ली हुई, कर्ज भी दी होती है। यहाँ पे अपना हम तो इतने लकी हैं कि हमारी अपनी हर चीज अपनी है। बिल्कुल सही। ये जो एक वाकया हुआ एक ताजर का जिसमें उसने खुदकुशी की और अपने साथ बच्चे भी, बच्चों को भी अपने बेगमों को दोनों, इट्स ऑल डिप्रेशन। जी, ठीक है, कुरान मजीद की एक आयत है उस पर फिर भी बात खत्म करते थे, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर नेमतें अपनी बढ़ा दूंगा। वाह, बिल्कुल सही। तो हमारे अंदर वो शुक्र, एक दिन वो पूछ रहे थे, सुहेल अहमद साहब से कोई पूछ रहे थे कि जी पंजाब का कल्चर क्या है, उन्होंने ऐसे एक जुमला बोल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी पंजाब का कल्चर शुक्र का कल्चर से, आप शुक्र करते थे, आप हर बात पे राजी रहते थे। अब अपने मुल्क में खाना भी खाते हैं, बातें भी करते हैं, फिर अपने मुल्क के बारे में बातें भी करते हैं। शुक्र करें, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं। मुझे बहुत सारे ओवरसीज मिलते हैं, वो बेचारे बाहर कांस्टेबल से ऊपर नहीं किसी को मिल सकते। यू मीट द पुलिस चीफ इन दिस सिटी, इन दिस कंट्री। ठीक है, ये नेमतें हैं इस मुल्क की, अच्छी हैं बुरी हैं तय कर ले। ठीक है, व्हाई डू ऑल ओवरसीज कम बैक टू पाकिस्तान? बिकॉज यहाँ उनको इज्जत मिलती है, या उनको प्यार मिलता है, या उनको वो रिस्पेक्ट मिलती है जो जो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो अपने मुल्क को अच्छा कहें। मसाइल दुनिया में हर जगह है, वो तो खबर ही नहीं आने देते बाहर के मुल्कों में। वो तो पुलिस पे आप ऐसी बातें कर नहीं सकते जो इस मुल्क में होती हैं। कौन से मुल्क में पुलिस वाले रिकवरियां देते हैं? ये हम देते हैं, ये अच्छा मुल्क है, इस पे अच्छी बातें करें। थैंक यू सो मच मिस्टर सीपीओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर टाइम। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, हेलो जीना इसी का नाम है। जी भाई। इसी मैसेज के साथ आपको आज के प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज कहेंगे।